मुसलमान बनने जा रही हैं, आपको अपने जिस्म पे शर्म आती है, आपसे ढांपना चाहती हैं। और फिर लोग कह रहे थे कि ओह वो आपको पकड़कर मिस्र में गुलामों की मार्केट में डाल देगा। ओह ये 1989 है गाइस, किस दुनिया में हो। हाँ मैं एक मुसलमान हूँ और मैंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके मजहब के मुतालिक कुछ नहीं जानती, आप बताएं। और उसने इस्लाम की तौहीद की वजाहत करना शुरू कर दी और मैं हैरान थी, वाकई हैरान कि क्या ये इस्लाम है। और मैंने जुमेरात की रात रिहर्सल के बाद फैसला किया कि मैं ये नहीं कर सकती, लगता है मैं मुसलमान हूँ। न्यूयॉर्क सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ईसाई खातून कैसे इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेती है, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नूर सादे बहन, हमारी दावत कबूल करने का बहुत शुक्रिया। हमें आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। गुफ्तगू का आगाज़ इस सवाल से करते हैं कि नूर सादे कौन है? क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन बताएंगी? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर सादे है। मैं यूनाइटेड स्टेट्स के एक छोटे से मिड वेस्टर्न कस्बे में बड़ी हुई, फिर न्यूयॉर्क स्टेट में एक प्रोफेशनल सिंगर का करियर अपनाया। मैंने क्लासिकल म्यूजिक, ओपेरा और कॉन्सर्ट म्यूजिक गाया। उस वक्त आपका अकीदा क्या था? पहले मेरा अकीदा ऐसा नहीं था कि हम बामल ईसाई ना थे, हम बस ईसाई थे। मैं ईसाई ही पली बड़ी, लेकिन हम चर्च ज्यादा नहीं जाते थे। शायद ये भी एक नेमत थी क्योंकि मैं ट्रिनिटी और उसकी रसूमात वगैरह से ज्यादा वाकिफ नहीं हो सकी। लेकिन हमारे घर में खुदा का बहुत जिक्र होता था और मैंने तो म्यूजिक में भी खुदा को महसूस किया, खास तौर पर क्लासिकल म्यूजिक जिसका तासुर बहुत रूहानी था। मेरी वालिदा बहुत मजहबी थी और शायद मेरे वालिद को डक ब्लाइंड्स में मजहब नजर आया जब वो हंटिंग और फिशिंग कर रहे थे, लेकिन हम ज्यादा चर्च नहीं जाते थे। कुछ ईसाई दोस्तों ने मुझसे कहा कि तुम तो ज्यादा मजहबी ईसाई नहीं थी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैं चर्च नहीं जाती। मुझे लगता है कि मैं यीशु अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करती हूँ। लेकिन बहुत से लोग मुझसे कहते आप इतनी बाअमल नहीं थी। शायद ऐसा ही था। आपने अपने सिंगिंग करियर का आगाज़ न्यूयॉर्क सिटी से किया, ये कैसे हुआ? ये मामूल के मुताबिक ही हुआ। जैसे आप बहुत सी रीजनल सिंगिंग करते हैं, आप कहीं कुछ भी गा लेते हैं जिसके आपको पैसे मिलते हैं ताकि प्रोफेशनली गाने के लिए आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ज्यादातर सिंगर्स तो चर्च के क्वायर में शामिल हो जाते थे जहां वो क्वार्टेट वॉइस का हिस्सा होते ताकि चर्च या सिनेगॉग के क्वायर सेक्शन को बेहतर बनाया जा सके। मेरी जॉब भी अच्छी थी। वो न्यूयॉर्क सिटी में न्यूयॉर्क फिलहार्मोनिक का एक पेड प्रोफेशनल क्वायर था और हम एक तरह से न्यूयॉर्क शहर के टॉप 100 यंग सिंगर्स में से एक थे और हमने सारे ग्रेट कंडक्टर्स, ग्रेट ऑर्केस्ट्रास और ग्रेट सोलोइस्ट्स के साथ गाया। तो आपका इस्लाम का सफ़र कैसे शुरू हुआ? वेल जब मैं न्यूयॉर्क सिटी में गाती थी मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद थी और मैं नई कॉफ़ी शॉप्स तलाश कर रही थी और एक मेरे पड़ोस में खुली, तो मैं वहाँ चली गई जिससे एक मिस्ट्री चला रहा था और मैं तो हमेशा से दूसरी कौम के लोगों में मुतजस्सिस थी। तो मैंने कहा मुझे मिस्र के बारे में बताएं, मुझे फिरौन और एहराम के बारे में बताएं। तो यूँ हमारी गुफ्तगू हुई। उसने कहा दरअसल मैं एक मुसलमान हूँ। मैंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके मज़हब के बारे में कुछ नहीं जानती, आप बताएं। मैं इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, अफसोस पता नहीं क्यों, लेकिन मैं नहीं जानती थी। फिर उसने इस्लाम की तौहीद की वजाहत करना शुरू कर दी और मुख्तलिफ नबी जिन्हें मैं बतौर ईसाई जानती थी वो कुरान मजीद में भी थे और मैं वाकई शौक थी। मतलब ये क्या, ये जुडेओ क्रिश्चियंस हैं बस, और कुछ भी नहीं। मैं कैसे ना जान पाई कि एक और तौहीदी मजहब भी है दुनिया में, एक मतलब तौहीदी मजहब। मैं ये कैसे नहीं जान पाई। मैं 30 की दहाई में थी, मैंने बहुत सफर किया, मैंने हर जगह गाया, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब मैंने इसे कैसे मिस कर दिया। उसने कहा पता नहीं। मैंने एक अहमकाना सवाल किया कि क्या आपकी तरह और भी बहुत से हैं। फिर मुझे पता चला कि 1.5 अरब है, लेकिन उसने सिर्फ मेरे शौक की वजह से बताना शुरू किया। मैंने इसरार किया तो उसने मुझे बताना शुरू किया और कुरान मजीद और अंबिया के जानशीनी के बारे में समझाना शुरू किया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल में समा गया। ऐसा पहले किसी ने नहीं कहा था। मतलब दीन इस्लाम के 3 अहम पहलू हैं, जैसे ये यहूदियत और ईसाईयत की पिछली आसमानी किताबों की तस्दीक करता है। ये तस्हीह के लिए आया कि लोगों ने गलती से अपने नजरियात और अना की वजह से जो भी बदला, और ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंक्लूजन लाया कि ये सब इल्हामात एक हैं, लेकिन ये आखिरी नबी हैं जिन्हें हमारे पास हर चीज कंक्लूड करने के लिए भेजा गया है। ये ऐसा था जैसे सब समझ में आ जाए और पहले के सारे टुकड़े मिल जाएं। इसकी काफी सेंस बनती थी, हर लिहाज से, मजहब से हटकर, हिस्ट्री से हटकर, वाकई काफी सेंस बनती थी। यहूदियों और ईसाइयों से सुना कि हम खुदा की शक्ल में बने हैं, जबकि इस्लाम के मुताबिक हम अल्लाह की तरह नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको मुतमईन करता है मेरे ख्याल में बतौर इंसान। मिसाल के तौर पर जिंदगी में एक मकसद है और वो ये कि खुदा की पैरवी का सिर्फ एक ही बहुत खूबसूरत तरीका है जो इन सब लोगों को शामिल करता है। इस तरह मैं बार बार कॉफी पीने और मालूमात लेने चाहती रही और जितना मैं सीखती गई उतना ही मुझे ये हक लगा जिसे हम सच्चाई कहते हैं, ये बहुत वाज़ेह था। मुझे हिस्ट्री और मजहब से हटकर ये सब समझ में आ रहा था कि खुदा का एक ही यूनिक मैसेज है कि खुदा अकेला और एक ही वजूद है, हर चीज जानने वाला, देखने वाला और सुनने वाला, जिसने हम सबको पैदा किया। और ये कि उसने बनी नौ इंसान को एक पैगाम भेजा, लेकिन लोग खुद थोड़े से मुतनाज़ा और बहस करने वाले हो गए और सोचा कि उनके पास एक बेहतर तरीका है, तो उन्होंने चीजें तब्दील कर दी। लेकिन वो अपनी बेबहा रहमत से लोगों के इस मखसूस ग्रोह को वही असल पैगाम याद दिलाने के लिए एक और नबी भेज देता और ये सिलसिला आगे बढ़ता ही गया, हजरत नूह से मूसा, फिर ईसा और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और इसकी सेंस बनती है, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की सेंस बनती है। इससे समझ आया कि बहुत सारे मज़ाहिब क्यों बन गए। लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्यों ईसाईयत हम में से बहुत सौ को मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं कर पाई। मिसाल के तौर पर 3 खुदा कैसे हो सकते हैं, यसू खुदा कैसे हो सकते हैं, रूहुल कुद्स कैसे खुदा है वगैरह। और जब आप बरसों ईसाइयों से बात करेंगे तो भी मालूम नहीं होगा। मैं एक मौके पर कैथलिक आदमी से शादी करने का सोच रही थी और उन्होंने कहा पहले कैथलिक मजहब का मुताला करो।
اور جب میں نے حضرت مریم کو پوچھنے اور مجسمے اور اس طرح کے سوالات پوچھے تو کہنے لگے ہاں آؤٹ آؤٹ نکلو چلی جاؤ یہاں سے یا تو مانو یا چھوڑ دو. تو میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, جب میرے ذہن میں سوال آتا ہے تو کوئی مجھے جواب نہیں دے سکتا, لیکن میں جب بھی اس مسٹری سے سوال کرتی تو وہ کہتا ہاں قرآن کی ایک آیت اس بارے میں ہے جو اس مسئلے کا ایسا حل دیتی کہ سب سمجھ آ جائے. ٹورڈز ایٹرنٹی میں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا عزم اسلام کے پیغام کو 10 زبانوں میں دنیا بھر میں پھیلانا ہے. اپنی سپورٹ سے آپ لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے, حرام کام چھوڑنے, نماز شروع کرنے, حجاب پہننے, قرآن کی تلاوت سیکھنے جیسے اعمال میں مدد دے سکتے ہیں اور ان تمام نیک اعمال کے بدلے اجر عظیم پا سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹورڈز ایٹرنٹی کو عطیہ دیں اور اس سنہرے موقع کو ضائع نہ ہونے دیں. اس طرح تھوڑے بہت مطالعے سے اور کافی پینے اور گفتگو کے لیے بار بار جا کر اور بہت سے سوالات پوچھ کر میں نے غور کیا. میں ایک یونیٹیرین چرچ میں تھی جہاں تمام عقائد قبول کیے جاتے تھے, تو ہم جو چاہے گا سکتے تھے, مذہبی ہونے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب کرسمس کی چھٹیاں آ رہی تھیں تو یونیٹیرین تھوڑا عجیب سا ہو گیا. کہنے لگے مجلس شکایت کریے کہ ہم خدا کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں, اور یہ کرسمس کا وقت ہے تو ہم خدا کے بارے میں جو بھی گا رہے تھے اس میں لفظ خدا کو محبت میں تبدیل کر دے. محبت نے یہ کیا, محبت نے ایسا کیا. کیا یہ کیا بکواس ہے؟ پھر میں نے جمعرات کی رات ریہرسل کے بعد فیصلہ کیا کہ میں یہ مزید نہیں کر سکتی. مجھے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میرے خیال سے مجھے اپنی شہادت دے کر یہ سب چھوڑ دینا چاہیے, یہ نان سینس ہے. لہٰذا میں سنڈے سروس کے لیے گئی اور گایا, میں نے اپنا کام کیا اور کہا ویل گائز میرے خیال سے مجھے یہ سب چھوڑنا ہوگا کیونکہ میں شہادت لے کر ایک مسلمان بننے جا رہی ہوں اور آپ جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سب نان سینس ہے. بس پھر میں کافی شاپ گئی اور اپنے دوست سے کہا کہ اوکے میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا وہی جو ایک مسلمان بننے کے لیے کرنا پڑتا ہے. وہ ہنس پڑا, مجھے دیکھ کر کہنے لگا یہ اچھا تھا. میں نے کہا نہیں میں سیریس ہوں, مجھے بتایا کیا کہہ رہا ہے. اور میں نے وہ ساری عربی کہنے کی کوشش کی جو بہت مشکل سے میری زبان پر چڑھ رہی تھی, اور بس ہو گیا, وہ بھی ایک کافی شاپ میں. جی ہاں, 90 کی دہائی میں نیو یارک شہر کی براڈ وے پر. میں نے مسجد یا کہیں اور شہادت نہیں دی کیونکہ جہاں تک میں سمجھی ہوں میں نے اپنی شہادت کو اللہ اور اپنے درمیان لیا ہے. تو ہاں آپ کو الحمدللہ. کیسا لگا؟ میرے خیال میں سارے پروسیس میں بہت پرجوش تھی. میں کچھ بہت حیرت انگیز سیکھ رہی تھی اور میں نے ہر ایک کو اس بارے میں بتایا اور وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میرے دوست سر ہوں. سیریسلی. ایک عورت نے مجھ سے کہا اوہ کیا آپ مسلمان ہو رہی ہیں, آپ کو اپنے جسم پر شرم آتی ہے, آپ اسے ڈھانپنا چاہتی ہیں. میں نے کہا نہیں, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کیسے سمجھاؤں کیونکہ میں بھی خود نیو مسلم ہوں, تو آپ کو کیا سمجھاؤں. بس مجھے اتنا پتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور آپ کی بات غلط ہے. اور پھر لوگ کہہ رہے تھے کہ اوہ وہ آپ کو پکڑ کر مصر میں غلاموں کی مارکیٹ میں ڈال دے گا. اوہ یہ 1989 ہے گائز, کس دنیا میں ہو. تو آپ سمجھے میں کتنی پرجوش تھی. اچھا تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں گی جب آپ مسلمان ہو گئیں تو آپ کیا کرنا چاہتی تھیں؟ میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے ٹاپ پر جا کر اور لوگوں کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ قرآن پکڑیں اور اسے پڑھیں, آپ لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں. آپ کو دنیا کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اگر آپ صرف یہ کتاب پڑھ لیں. سیریسلی. اور آپ کی فیملی اور قریبی حلقے نے کس طرح کا رد عمل ظاہر کیا؟ قریبی دوست گلوکار بقول ان کے یہ تو پاگل ہے. لہٰذا میں نے سب پر اپنے دروازے بند کر دیے اور گھر بیٹھ گئی اور انگریزی میں قرآن کو بہت زیادہ پڑھنے لگ گئی. مجھے پتا تھا کہ میں صحیح کر رہی ہوں, لیکن میرے پاس الفاظ نہیں تھے یا ان کو وضاحت دینے کے لیے سیاق و سباق کی سمجھ نہیں تھی. میں صرف اتنا جانتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے. میرے دل کی آواز تھی کہ میں جو کر رہی ہوں جس پہ مجھے یقین ہے وہ صحیح ہے. شروع میں نے ماڈسٹ ڈریسنگ اپنائی, لیکن یہ ایک سفر تھا جو قدم بقدم طے ہوا. میں خوبصورت کانسرٹ گاؤن میں اسٹیج پر ہوتی, کھلے بال اور میک اپ کے ساتھ جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. مجھے یہ سب چھوڑنے میں کافی وقت لگا, آہستہ آہستہ, تاکہ میں محتاج نہ ہو جاؤں, بغیر آمدنی کے, اور پھر حیران پریشان پھروں. لیکن ہاں میری فیملی کی کہانی اور تھی, انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. میرے خیال میں میری ماں, میرے والد تو سالوں پہلے گزر گئے تھے, میری ماں کو مذہب تبدیل کرنے پر اتنا اعتراض نہیں تھا. بس ان کو یہ ڈر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے جب میں ایسی ڈریسنگ کروں گی, جیسے کہ یہ اب کیا کر رہی ہے, یہ مسلمان ہو گئی, یہ تو پردہ بھی کرنے لگی ہو یار. اور ظاہر ان کے دوستوں نے بھی خوب تنقید کی جو مجھے بھی نہیں پتا, لیکن وہ آ کر ماں سے شکایت کرتے. میرے بھائی نے بھی میری ماں سے تلخی سے شکایت کی. ہاں یہ آسان نہیں تھا, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سے بیشتر کو اس کا سامنا کرنا پڑا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہے, جیسے آپ اس کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. یہاں سے آپ کی زندگی بہت مشکل ہوگی, رائٹ؟ تو پھر کیا آپ نے اپنا میوزک کریئر چھوڑ دیا؟ میں نے آہستہ آہستہ چھوڑا. میں اپنے کچھ کنڈکٹرز کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کو چھوڑنا پڑے گا. میں نے چرچ اور سنیگاگ کی نوکری, اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیں. میں اسلام کو مکمل طور پر اپنانا چاہتی تھی اور میں نے یہی کیا. میں اس کا نمائندہ بننا چاہتی تھی. میں ہر ایک کو بتانا چاہتی تھی کہ میں مسلمان ہوں. میں اپنا نام تبدیل کرنا چاہتی تھی, اپنا لباس, اپنی گفتگو, میں اسلام کی بات کرنا چاہتی تھی. نام تبدیل کرنا چاہتی تھی تاکہ لوگ مجھ سے اسلام کی بات کریں. رد عمل کیا تھا؟ مختلف رد عمل تھے. میرے عیسائی دوست بہت ناراض ہوئے اور جس لمحے میں نے ان کے سامنے بے وقوفانہ طور پر سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کی, قل اللہ احد, اوہ میرے دوست بہت ناراض ہو گئے. کیا یہ سب کیا ہے؟ خدا تین ہے, یسوع ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور میرا یہ طریقہ درست نہیں تھا کیونکہ وہ بہت ہی مذہبی عیسائی تھے اور مجھے صرف اس خاص صورت کے بل پر یہ نہیں کرنا تھا بلکہ بہتر معلومات کی ضرورت تھی. پہلی بار تھا اس لیے پتہ نہیں تھا کہ دعویٰ کا کام کیسے کرنا ہے. ایسے نہیں کہ بس کود کر بات کرنا شروع کرتی. آپ ایسے شخص سے کیا کہیں گی جو کہے گا آپ نے یسوع کی ٹیم اور عیسائیت کو کیوں چھوڑا؟ میرے خیال میں اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ہم نے انہیں نہیں چھوڑا, بالکل بھی نہیں چھوڑا, بلکہ ہمیں اب عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور بہتر سمجھ آ گئی ہے. وہ یہ کہ یسوع خدا کے بندے تھے, جیسا کہ ابراہیم تھے, جیسا کہ موسیٰ تھے. یسوع, نبی محمد اور تمام نبی خدا کے بندے تھے, وہ سب خدا کے تابع تھے. بائبل میں ہر جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں باپ نے مجھے یہ معجزے دی, لیکن کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, میری عبادت کرو. ایسی کوئی آیت نہیں ہے, لیکن بہت سے عیسائی کہیں گے میں بائبل میں ڈھونڈ کر ثابت کروں گا. انہوں نے کبھی نہیں کہا میں خدا ہوں, میری عبادت کرو. اگر یہی عیسائیت کا بنیادی عقیدہ تھا تو پھر انہوں نے انجیل میں بار بار اسے کیوں نہیں دہرایا؟
ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ بات سب سے زیادہ دہرائی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ شہادت ہے جو ہم اپنی نمازوں میں صبح دوپہر اور رات کہتے ہیں، اور اذان میں بھی اس کا اعادہ کیا گیا ہے۔ یہ دین اسلام ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر یہ بات کہی نہیں گئی تو پھر یہ عقیدہ کیسے بن گیا؟ سب گھما پھرا کر کہا جاتا ہے اوہ یہ اشاروں میں ہے۔ آپ ایک عیسائی سے کیا کہیں گے جو کہتا ہے جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے روحانیت اور خدا کے ساتھ تعلق محسوس ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں کسی نے اس بارے میں آن لائن ایک عمدہ کامنٹ کیا جسے میں نے لائک کیا، جو سچ بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہودی اپنے مذہب سے انتہائی انٹلیکچوئل انداز میں مربوط تھے، عیسائی اپنے مذہب سے بہت جذباتی طور پر جڑے رہے۔ اسلام میں دونوں ہیں، اسلام عقل کو اپیل کرتا ہے اور جذباتی طور پر آپ کو اپیل کرتا ہے، یہ دماغ سے بات کرتا ہے۔ کیا تم نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے؟ غور کرو، سوچو، اقرا، پڑھیں، سیکھیں، مطالعہ کریں۔ یہ عقل کو اپیل کرتا ہے لیکن یہ آپ کو جذباتی طور پر بھی اپیل کرتا ہے، اور یہ متوازن ہے۔ ہم متوازن امت ہونے کی بات کرتے ہیں، ایک متوازن قوم۔ مجھے جو اسلام کے بارے میں پسند ہے یہ کسی ایک رخ پر زور نہیں دیتا، یہ بہت متوازن ہے۔ کیا سائناگوگ یا چرچ کے ساتھیوں کے ساتھ سنگنگ میں آپ کو کوئی دلچسپ تجربات ہوئے؟ سناگوگ میں بہت گایا، میوزک کی ایک بڑی ڈیل، خاص طور پر ان کے مقدس دنوں میں۔ اور ایک چیز جو مجھے دلچسپ معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم غیر یہودیوں کو کبھی بھی ان کا آواز یا خطبہ سننے کی اجازت نہیں ملی، اور مجھے نہیں لگا کہ یہ صحیح ہے۔ عیسائی چرچ میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ نکل جاؤ، جیسے کہ تمہیں عیسائیوں کی باتیں سننے کا حق نہیں۔ اسلام سے پہلے بھی مجھے یہ بات حیران کرتی تھی کہ ایسا کیا کہہ رہے ہیں جسے ہم نہیں سن سکتے۔ وہاں پہ باہر کیوں نکالتے اور کہتے کہ بریک ہے، جا کر کافی اور ڈونٹس لو، اور میں نے کہا میں سننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نہیں سن سکتے، جاؤ بریک لو۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بہت عجیب ہے، اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا، اور ظاہر ہے اب جب میں نے دیکھا کہ اسرائیل و فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے متاثر کیا؟ اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ یہ لوگ جن کے بارے میں نے قرآن مجید میں پڑھا، اس طرح کا انداز، اس طرح کے آداب، یہ مہربان ہونا، فراخ دلی سے لوگوں کو معاف کرنا، رحم دلی، یہ وہ سب چیزیں ہیں جن پر میں واقعتاً ایک فرد کی حیثیت سے یقین کرتی ہوں۔ گوسپ نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، اگر کوئی آپ کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ بس انہیں معاف کر دیں، اس قسم کی چیز۔ اور مجھے واقعی اس کردار سے محبت ہے۔ میں نے سوچا یہی لوگ ہیں جنہیں میں زندگی بھر تلاش کرتی رہی۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن دیکھ سکیں تو وہ کون سا دن ہوگا؟ بہت سارے ہیں، مجھے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے کہا کہ مجھے یہ کہانی پسند ہے جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرا کر اپنی عزیز اہلیہ کے پاس گئے۔ یہ عمل ایک خوبصورت چیز ہے، آپ اپنی اہلیہ کی طرف گئے، مجھے ڈھانپے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور وہ جیسے ایک خوبصورت سپورٹ تھی، اور میں وہ کمرہ دیکھ سکتی ہوں، میں موم بتیوں یا لائٹس کی چمک اور ہر چیز کو دیکھ سکتی ہوں، اور آپ ایک کمبل میں ہیں اور وہ آپ کو ناقابل یقین الفاظ سے تسلی دے رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو قبول کرتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن وہ مسلمان بننے کے لیے یہ قدم اٹھانے میں ہچکچاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ عیسائیت کے عقائد کے نظام میں خامیاں ہیں۔ تو آپ کے حساب سے اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں کی طرح ہے۔ اپنی فیملی کے پاس واپس جانا مشکل نہیں اگر وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے اور وہ اس کے بہت مخالف ہوں، لیکن بدقسمتی سے میڈیا، فلمیں اور سب کچھ اسے ایک بہت لمبے عرصے سے غلط پورٹرے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہالی ووڈ کی پوری زندگی۔ تو یہ آسان نہیں ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر کوئی امریکی نظام اور یسوع اور عیسائیت میں پوری طرح ڈوبا ہو اور پھر اسلام کی حقیقت جان لے تو شاید اس کی پوری دنیا الٹ جائے۔ ذرا سوچے، کوئی جو سچ کے اتنا قریب ہو، پھر یہ احساس ہو کہ میں پوری زندگی غلط عقیدے پر تھا، جس کی میں عبادت کرتا رہا وہ درست نہیں تھا۔ ایسے شخص کے لیے یہ ماننا آسان نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں سب سے اہم ہے کہ وہ اپنی زبان میں قرآن پڑھے اور اپنے دل کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ سے دعا کرے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ نیز مجھے لگتا ہے کہ صرف صحابہ کی کہانیوں کے بارے میں پڑھنا کہ ان پر کیا بیتی، میرے خیال میں واقعی ہیلپ فل ہے۔ جیسے بہت دفعہ کمیونٹیز، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، شادی کر لی، حجاب پہن لیا، یہ کیا، دن میں 5 بار نماز، رمضان میں روزہ رکھا، بم بم بم، جبکہ ابتدائی مسلمانوں میں سب کچھ رفتہ رفتہ ہوا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی نرمی برتنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اسے آہستہ آہستہ اپنائیں۔ اپنی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں، جو کرنا ہے اسے کرنے کی کوشش کریں، اسلام کے اہم ستون اپنے عقیدے کے نظام کو اندر سے درست رکھیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، جتنا ہو سکے اسے پڑھیں۔ قرآن یقیناً آپ کو طاقت عطا کرے گا، یہ شفا ہے، یہ ہیلنگ ہے، یہ فرقان ہے، یہ معیار ہے، یہ گائیڈنس ہے۔ مطلب صحیح اور غلط معلوم کرنے کا، حق اور باطل میں فرق کا کیا کوئی اور طریقہ ہے؟ صرف قرآن ان چیزوں کو بہت واضح کرتا ہے، بلکہ صحابہ کی تاریخ کو بھی دیکھیں، وہ آسان وقت سے نہیں گزرے، بالکل بھی نہیں۔ آپ جس چیز سے گزر رہے ہیں وہ بھی اس سے گزرے، اور وہ اپنے وقت کے بہترین لوگ بن گئے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اسلام پر غور کر رہا ہے، خاص طور پر مغرب میں رہنے والے، کبھی کبھی انہیں خوف ہوتا ہے، جیسے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے اپنا نام تبدیل کرنا ہے، مجھے اپنا پورا کلچر چھوڑنا ہے، مجھے کچھ مختلف بننا ہوگا۔ کیا واقعی یہ ایک جائز نہیں، میرا تشویش نہیں ہے؟ خیال، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہر ایک کا اپنا ذاتی سفر ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سے نو مسلموں کو جاننے کے بعد میری یہی رائے ہے، یہاں تک کہ سیرت نبوی میں بھی دیکھیں تو لوگ آہستہ آہستہ دین میں بہتر ہوئے، یہاں تک کہ الکوہول سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بھی تھوڑا وقت لگا ہے نا۔ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، لوگوں نے اچانک حجاب نہیں لیا، لوگوں میں آداب اور تمام چیزیں ایک دم نہیں آئیں جو بعد میں مدینہ میں آئیں۔ مکہ میں کتنے سال وہ صرف بنیادی صورتیں سمجھتے رہے کہ اللہ کون ہے اور اسی قسم کی چیزیں۔ میں کچھ پیدائشی مسلموں کو بھی کنورٹ کی طرح سمجھتی ہوں، کیونکہ وہ اپنے گرد و نواح کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے آبائی ممالک چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ امریکہ آتے ہیں ان کے پاس اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، وہ واقعی سنجیدہ مسلمان بن جاتے ہیں، گویا وہ شہادت کو حقیقی طریقے سے جان لیتے ہیں۔ شاید ایسے لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں، خواتین یہ سوچ رہی ہیں کہ میں حجاب پہننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس طرح میرے لیے مسلمان بننے میں رکاوٹ ہے، تو آپ ایسے شخص سے کیا کہیں گی؟
یہ آسان نہیں ہے، یہ واقعی آسان نہیں ہے۔ میرے خیال میں خود کو کور کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے لیے مفید ہوگا۔ زیادہ تر خواتین یہی کہتی ہیں کہ وہ زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں جب وہ یہ حجاب پہنتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں معاشرے، خاص طور پر مردوں کی طرف سے کیسا دباؤ محسوس ہوتا ہے، جو میں نے نیو یارک میں بہت محسوس کیا۔ یہ بہت پریشان کن تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کو کال کر سکتی ہوں اور آپ پر آوازیں کر سکتی ہوں اور بغیر کسی دعوت کے آپ کو اپروچ کر سکتی ہوں۔ میں نے حجاب پہنا اور یہ سب ختم ہو گیا، اچھا، الحمدللہ۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے براہ راست بات کرنے کا موقع ملے تو آپ صرف چند لمحوں میں ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ میرے خیال میں جیسا کہ میں نے کہا، میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی چھت پر جا کر کہنا چاہتی ہوں، بس قرآن اٹھا کر اسے پڑھیں۔ یہ آپ کو کھائے گا نہیں، یہ آپ کو بھٹکائے گا نہیں۔ بہت ساری کہانیاں ہیں، حیرت انگیز کہانیاں، جب لوگوں کو لگا کہ قرآن انہیں بلا رہا ہے، اور وہ ایسے ہی تھے گریز کرنے والے۔ میرے بہت سے دوست کہتے تھے کہ میں اس کتاب کو نہیں پڑھوں گا، چلو پڑھتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو غلط ثابت کر سکوں، مگر جب آخر کار اسے اٹھاتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ حقیقت میں اسے لینے سے ڈرتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ دوسرے مذاہب آپ کو سکھاتے ہیں، جیسے مسجد مت جانا، چرچ مت جانا، کسی اور کی مذہبی جگہ میں داخل مت ہونا، یہ نقصان نہیں دے گا، یہاں تک کہ اگر آپ مسلمان نہیں بھی بنتے پھر بھی قرآن مجید میں اتنی حیرت انگیز رہنمائی ہے۔ جب میں امریکیوں کو سنتی ہوں تو مجھے ہمیشہ بہت دکھ ہوتا ہے، وہ ہر وقت بائبل یا توریت کا حوالہ دیتے ہیں، بائبل بائبل بائبل، مطلب کیا ہم قرآن کو مینشن کر سکتے ہیں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں اس بارے میں ایک حیرت انگیز خوبصورت آیت ہے جو بہت زیادہ سینس بناتی ہے۔ بس دنیا کو اسلام سے منور کریں، یہ کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں ہے، ہم کسی پر قابو پانے نہیں آ رہے، یہ ارادہ نہیں ہے، لیکن اسلام کو جاننے میں بے شمار فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ بہن نور سادے، اپنی کہانی شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ کو جزا دے۔ آمین اللہ انشاءاللہ۔ آپ کو جنت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین آمین جزاک اللہ آمین۔ خیر۔ جزاک اللہ خیر، اور مجھے اپنی کہانی سنانے کی اجازت دینے کے لیے آپ کا شکریہ، اور انشاءاللہ یہ لوگوں کے لیے